Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नजम सेठी साहब, आज के हालात टीवी पे देख के पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मुस्तरब हैं, ऐसे लगता है जैसे हम दायरों के मुसाफिर हैं। लूप पे चल रही हैं पाकिस्तान में चीज़ें, धरने, लॉन्ग मार्च, लाठी चार्ज, घेराव, जलाओ, तसादुम, आंसू गैस की शेलिंग, ये सारे मनाजिर हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आज देखते रहे। आज के हम सारे हालात वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या कहा गया और उसके बाद सिचुएशन कैसे अनफोल्ड हुई, पहले क्या लग रहा था और बाद में क्या लगा और आइंदा क्या होगा, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन कल के तबसरे में जब हमने वो क्लिप चलाया जिसमें इमरान खान साहब को एक कॉल मौसूल हुई और आपने कहा वो असल कॉल थी, ठीक थी वो, और वो वाकई ट्रैप हो गए इमरान खान साहब, वरना उससे पहले वो इंतखाबात का ऐलान इस हुकूमत से करवा सकते थे। अगर वो ऐलान ना करते लॉन्ग मार्च और धरने का, तो नून लीग तैयार थी कम से कम असम्बली तहलील करने के लिए और इंतखाब की तारीख भी दे देती। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस कर दिया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर नहीं, अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। सो ना अब ये हुकूमत कहीं जाएगी, ना तारीख देगी इंतखाबात की। ये तो आपने कल कहा। अब क्या यही होने जा रहा है, इस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन आज जब सिचुएशन आगे को बढ़ी तो ज़ाहिर है हुकूमत ऐलान कर चुकी थी कि हमने लॉन्ग मार्च अलाउ नहीं करना। इस पर भी तबसरे किए जा रहे हैं कि अलाउ कर देना चाहिए था, इमरान खान साहब आते, जो मर्जी करते, देखा जाता, और वो अगर अवाम में गैर मकबूल हो गए तो वो भी अंदाज़ा हो जाता कि है मकबूल या नहीं। लेकिन 1 बजे के बाद एक खबर आती है टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान मुआहदा हो गया, जो कि हैरान कुन था। इमरान खान साहब हुकूमत को देखने को आमादा नहीं, उनके साथ बात कैसे करेंगे। जैसे ये खबर टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चली सेठी साहब, ऐन उसी वक्त इमरान खान साहब ने खिताब किया और खिताब में उन्होंने कहा कि मैं कारकुनों को कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे डी चौक पहुँचें और हमें इंतखाब के ऐलान से कम कुछ भी कबूल नहीं है। जिसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी एक ट्वीट कर दिया कि ये बेबुनियाद खबरें हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब ने एक निजी चैनल पे कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस बात से बेखबर थी, मुज़ाकरात हुए हैं। अब मुज़ाकरात हुए हैं या नहीं हुए ये आप बताएं, हुआ क्या है, ट्विस्ट क्या है, कहानी क्या है? देखिए, कहानी तो काफ़ी लंबी है और उससे काफ़ी सारे फॉल्स स्टार्ट्स हैं और फॉल्स एंडिंग्स हैं और बहुत सी साजिशें हैं और बहुत सी गेम्स खेली जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का और मेरा ख्याल है आगे जाके इमरान खान का भी होगा। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि गेम क्या हुई, कौन जीता और कौन हारा। अच्छा। और क्या ये गेम चल रही है और ये आगे कहाँ जाएगी। अर्ज़ ये है कि आज आपने जिक्र किया कि सुबह ये ख़बर आई कि जी पीटीआई की तरफ से कुछ पेशकश हुई है कि मुज़ाकरात की, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि वो कमज़ोर हो गए। कमज़ोरी में ही बंदा मुज़ाकरात करवाता है। फेस सेविंग आपको चाहिए तो आप कहते हैं बात कर लें हमसे। क्योंकि जब ये हुआ तो उस वक़्त ऐसे ही एहसास हुआ कि अगर ये कमज़ोर हो गए हैं, इसका ये मतलब है ये इनकी लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब नहीं होगी, इसलिए कमज़ोर हो गए। इसका ये मतलब है कि जो हुकूमत है उसने मजबूती का इज़हार किया है और वो राना सनाउल्लाह के जो बयान आ रहे थे कि हम नहीं आने देंगे इनको और हम रोकेंगे फितना और फसाद को रोकेंगे, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट मजबूत लग रही है और खान साहब कमज़ोर लग रहे हैं। क्योंकि ये खबरें आ रही है कि मुज़ाकरात, अब एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत तो मुज़ाकरात नहीं करती, कमज़ोर साइड शुरू करती है मुज़ाकरात की बात। अब हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं अब आपको अंदर की कहानी बता रहा हूँ कि अयाज सादिक साहब ने जो आज बात कही है वो सही कह रहे हैं। दरअसल उनसे रब्ता किया गया जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है। उन्होंने ये पेशकश की कि मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि हम फैसला कर लें कि इलेक्शन कब होगी और लॉन्ग मार्च हम कैंसिल करने के लिए तैयार हैं अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और पार्लियामेंट के ज़रिए ये मुज़ाकरात होने चाहिए। जब ये पैगाम आया तो उसके बाद ये पैगाम मेरी इत्तला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम नून लीग को दिया या इस गवर्नमेंट को दिया कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अच्छा सेठी साहब, डायरेक्ट राब्ता नहीं हुआ, इनडायरेक्ट राब्ता हुआ और उसमें जामिन या सहूलतकार या पैगाम जो लोग आए उन्होंने ऐसे इशारा किया कि हम पीटीआई का खबर या उसकी पेशकश लेके आए हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम दिया हुकूमत को कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
اچھا تو حکومت اس وقت تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی ان کو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیں پیغام دے رہی ہے, تو ان کو ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ پیغام دیتی ہے تو پھر غور سے سوچنا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, ابھی تو کوئی وقت نہیں ہے مذاکرات کا, مگر جب وقت ہوگا تو ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. وہ نہیں ہوگا. مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, اور اگر ان کی طرف سے کچھ پیش قدمی ہے تو ہم کریں گے. عمران خان صاحب جن کا خیال تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ بات آئے مذاکرات کی تاکہ وہ کمزور لگیں, یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری طرف سے یہ بات آئی ہے تو یہ تو ہم کمزور لگ رہے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کہی حکومت کو, تو یہی کہی کہ جی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ مذاکرات ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. تو عمران نے اسی لیے فوری طور پہ ڈینائی کر دیا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ کمزور لگیں. اچھا, ان کا خیال تھا کہ کہیں سے یہ بات چلے گی مگر ہمارے اوپر نہیں آئے گی. جب ایسے لگا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیش قدمی ہوئی ہے تو اس لیے, اور حکومت سٹرونگ لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اب سب کچھ روک دیا ہے, تو خان صاحب نے فوراً بیان دے دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. اور مریم اورنگزیب کو آنیسٹلی نہیں پتا تھا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں صادق صاحب, بیکاز میرے اطلاع کے مطابق ان کے ساتھ رابطہ ہوا. اچھا, یا صادق صاحب سے سابق اسپیکر نے یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا اسد کیسر صاحب. اس وقت وہ اسپیکر ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کال کر لی ہے اسمبلی, جوائنٹ سیشن کال, جوائنٹ سیشن جس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. وہ اچانک یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اچانک ایک دم کیسے ہو گیا راتوں رات. ہاں وہ تو وہ بھی جوائنٹ سیشن, وہ بھی جوائنٹ سیشن. اب جوائنٹ سیشن کس لیے ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ایک گیمز چل رہی تھی, اچھا, اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ گیم کیا ہے. انہوں نے سمجھا یہ بڑی انوسنٹ سی کوئی چیز ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ کمزور ہو گیا اس لیے یہ, اور یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. دراصل پیچھے کچھ اور گیم ہو رہی تھی, اور میں اب آپ کو اگر آپ موقع دیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ گیم کیا ہوئی ہے. اچھا, آپ مجھے موقع دیں گے, لیکن پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فوج سے رابطے ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے رابطے ہیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نمبر بلاک کر دیا. ہاں, حالانکہ وہ کہتے ہیں میں نے نمبر بلاک کر دیا. پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں, وہ بھی صحیح کہتے ہیں. اچھا, وہ اس لیے کہ اب ثبوت مل گیا نا. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو کی طرف سے جو پیغام دیا گیا حکومت کو کہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دیا گیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ رابطے میں ہیں. یہ تو بڑا اسٹیبلش ہو گیا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہر وقت رابطے میں ہوتی ہے. تو یہ تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وہ خان صاحب کا ڈرامہ تھا کہ میں نے بلاک کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, نہیں, وہ سب ڈرامہ ہے. ایکچولی دیر کانسٹنٹلی ان ٹچ, اور گیمز ہو رہی ہیں. اب کیا گیم ہو رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس سے آپ سمجھ جائیں گی کون کمزور ہے اور کون مضبوط ہے, اور کون آخر میں کیا ہوگا. وہ آپ جا کے اب تھوڑی سی سسپینس رکھتے ہیں, وہ آخری سیکشن میں بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 6 ماہ میں یا 8 ماہ. بہت انٹرسٹنگ اور بہت ضروری ہے. تو اب بات یہ ہے عائشہ کہ تم نے یہ پوچھ ہی لیا, تو جب یہ ہوا تو حکومت بڑی تکڑی ہو گئی. رانا ثناء اللہ نے کہا میں روک دوں گا, روکنے کا فیصلہ ہو گیا. ٹھیک, اس کے بعد یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ پہلے ایک خبر چلی تھی کہ جی رینجرز کو بلا لیا گیا ہے, فوج کو بلا لیا گیا ہے روکنے کے لیے. پھر ایک تردید نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یاد ہے آپ کو یہ کل سب کچھ ہوا, فوج کے حوالے سے آئی, لیکن رینجرز تو تعینات آج اسلام آباد میں. ہاں جی, کیے تو کر لیا نا. تو جب یہ سب کچھ جب ہوا تو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, جی ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل ہو جاؤ. یہی ان کا ڈیمانڈ تھی نا کہ آپ نیوٹرل ہو جائے, ادھر نہ کھڑے ہوں. لیکن انہوں نے کہا تھا ایک سٹیج ایسی آئی کہ بڑی ڈپریشن میں, مجھے عمران خان صاحب کل ڈپریشن میں لگ رہے تھے. آپ, میں نے ذکر بھی کل کیا, میں نے کہا مایوس لگ رہے تھے کیونکہ انہیں ایسے لگ رہا تھا, یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, ہماری سائڈ, قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, ہماری سائڈ رہیں. تو وہ یہ جینیونلی یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک تو وہ فوج بھی آ گئی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی, دوسرا یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم آنے نہیں دیں گے آپ کو. تو یہ میرے ساتھ تو کوئی ہاتھ ہو رہا ہے. پھر یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ کل ہوئی جس کے ساتھ میرا خیال ہے انہیں کچھ امید نظر آئی کہ سپریم کورٹ نے ایک بینچ تشکیل دے دیا. ایک درخواست آئی ہائی کورٹ بار کی کہ جی آپ اس چیز کو دیکھیں. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جج صاحب تھے اطہر من اللہ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو حق ہے
مگر ہمیں گارنٹی دیں کہ تشدد نہیں ہوگا, آپ بات مانیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور آپ کوئی ایفیڈیوٹ لے کے آئیں. یہی کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی کو, اور وہ کہہ رہے تھے ہم ایفیڈیوٹ نہیں دینے کے لیے تیار. اس لیے وہاں انہوں نے پھر کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ روکنا ہے یا نہیں روکنا, یا حکومت کو کوئی ہدایت کی, کچھ نہیں کیا انہوں نے اگلے دن پہ اوپر چھوڑ دیا. ان دا مین وائل سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ تشکیل ہو گیا. اب بینچ کے اندر جو ججز جن صاحب کو نامنیٹ کیا چیف جسٹس صاحب سے, اس سے ہم جیسے لوگوں کو, جو سینیکل لوگ ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ سازش ہی ہے, ہمیں ایسے لگا کہ اب کچھ اور انٹرسٹنگ دلچسپ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں, اور ایسے نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اگر ایسا بینچ بنتا ہے اس سٹیج پہ, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اوور رول کر کے کہیں اور جا رہا ہے, اور وہ خود ہی یہ نوٹس لے رہا ہے کہ جی اب اجازت ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, تو اس وقت مجھے تو ایسے ہی لگا تھا کہ یہ بینچ اسی لیے بنا ہے اجازت دینے کے لیے. مگر ظاہر ہے انتظار کرنی تھی کہ فیصلہ کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. تو اب بات یہ ہے کہ جیسے یہ ہوا تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو پھر جیسے کہتے ہیں نا امید نظر آنی شروع ہو گئی, کیونکہ انہوں نے کافی پریشر ڈالا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور جوڈیشری کے اوپر بھی, اور ان کی یہی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ چوروں کے ساتھ نہ کھڑی رہے, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو ساری لانگ مارچ کا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ اسی لیے کی جا رہی تھی کہ ایک الیکشن کال کرانی ہے, الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے. خان صاحب یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میں نے الیکشن لینی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر جب یہ سوال آیا کہ الیکشن لینی ہے یا دینی ہے یا نہیں دینی, تو اس وقت سوال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ فوراً الیکشن کال کریں, گھر آ جائیں. یہ آئی ایم ایف والی بات آپ مت کریں, اس کے ساتھ عوام کے اوپر بڑا بوجھ پڑے گا, آپ مت کریں. لندن میں یہی فیصلہ ہوا. یہ لوگ واپس آئے, جیسے ہی واپس آئے تو زرداری صاحب کود گئے گیم کے اندر. زرداری صاحب نے کہا نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ساری سچویشن کو بچاؤں گا. اور انہوں نے ساری سچویشن کو بچانے کے لیے ان کو روک دیا فرام گوئنگ ہوم. یہ تیار بیٹھے تھے, ان کو ہدایت یہی تھی کہ اب آپ ریپ اپ کریں اور گھر آ جائیں, اور کیئر ٹیکرز آ کے جو ہے وہ بنائیں جو کچھ کرنا ہے, ہم کیوں یہ گند اٹھائیں. یہ میں نے کل ڈسکس کیا. بالکل ایسے ہی. اور پھر ایک دم یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, اب ہم مفتاح اسماعیل کو بھی دوحہ بھیجیں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اور نیگوسیشنز کریں گے, اور ہم یہاں اب پورے 1.5 سال کے لیے آ گئے. یہی تھا نا اناؤنسمنٹ میں, ایسا ہی ہے کہ ہم 1.5 سال کے لیے آ گئے. اگست تک رہیں گے ہم, نہیں اگلے سال اگست تک رہیں گے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے, یا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نہیں آئے گا یہاں اسلام آباد, ہمیں تنگ نہیں کرے گا, ہم یہ سارا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. چودھری حضرات بھی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں. اب شجاعت کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, کل ہم نے اپنے پروگرام کو آپ کو بتایا کس طریقے کے ساتھ پرویز الہی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ زرداری صاحب کا یہ فارمولہ ہے, اور میں نے کہا ڈبل پی ایچ ڈی ہے, انہوں نے یہ ساری ایک نیا فارمولہ بنا دیا. اب فارمولہ گیا کہاں؟ آج جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اس سے ایسے لگتا ہے کہ فارمولہ کے اوپر کوئی فارمولہ بن گیا. اور کیا زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے, خان صاحب اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے, مگر ہاتھ کس کے ساتھ ہو گیا ہے. تو میں آج آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج کی جو سچویشن ہے, صبح رانا ثناء اللہ صاحب گرج رہے تھے, اور ایک سٹیج ایسی آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنے زبردست انتظام کیے تھے, ان کے تو 7,000 بندہ بھی نہیں نکلا. ہاں, انہوں نے کہا ناکام ہو گیا. بڑے خوش تھے, مسکراہٹ نہیں رک رہی تھی, اور یہ فیل ہو گیا. اور ادھر عمران خان صاحب جو تھے وہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئے تھے. لاہور میں بھی زیادہ 1,000-2,000 بندہ نکلا, وہ یاسمین ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ, اور ادھر عبداللیب صاحبہ تھی, اور شفقت وغیرہ تھے, اور کچھ یہاں سب بیٹھے ہوئے تھے. حماد اظہر صاحب ویسے ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو یہاں بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا, اور ادھر بھی راستے بند ہو گئے تھے سارے, اور کوئی خاص نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. اور خان صاحب انتظار میں تھے کہ اب کوئی راستہ نکلے, کبھی ادھر کے ادھر, کبھی ادھر جائیں گے, ہائی وے پہ جائیں گے, نیشنل ہائی وے پہ جا کے یہ ہوگا, کبھی ادھر ہوگا, نہیں. اور ساری چیز رکی ہوئی تھی. اور ایک دم سارے دروازے کھل گئے. ججمنٹ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے یہ دے دی کہ رکاوٹیں ہٹائیں, ان کو جگہ دیں, سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں, سب کو ریلیز کریں, کسی کو نہیں پکڑیں گے آپ, سب راستے کھول دیں, ان کو آنے دیں. صرف یہ کنسیشن دی کہ آپ آئیں گے. پہلے یہ بات ہوئی عائشہ کہ یہ آئیں گے اور یہ اپنا جلسہ کر کے گھر جائیں.
مگر اس کے بعد آرڈر جو لکھا گیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی جہاں تک میرا علم ہے. اور اگر لکھی بھی جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں اس کا حشر کیا ہوگا. اب یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپنا یہ فیصلہ کیا نہیں ہم تو ڈی چوک ہی جائیں گے, حالانکہ جج صاحب نے یہ لکھوایا ہے, گورنمنٹ کو کہا کہ ان کے لیے فلانی جگہ اس گراؤنڈ کے اندر جگہ بنائیں, ایسے ہی کہا نا, آرڈرز دیے ان کو اور راستے کھول دیں. اور اس کے ساتھ ہوا کیا, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو ڈی چوک جانا ہے, راستے کھل گئے ہیں. اور اسلام آباد کے لوگ جو ہیں جو انتظار میں تھے کہ سگنل ملے, جن کو یہ کہا گیا تھا کہ انتظار کریں سگنل آئے گا, سگنل آ گیا, وہ اٹھ کے ڈی چوک چلے گئے اور وہاں انہوں نے آگ لگا دی. آپ نے دیکھا سارے گرین بیلٹس جو ہیں وہ جل گئی ہیں اور پولیس غائب, کوئی وہاں ان کو کچھ کرنے والا نہیں ہے. عدالت کا آرڈر ہے کہ ان کو جو چاہیں یہ کر لیں. تو اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں حکومت ہار مان گئی ہے, حکومت نے فری ہینڈ دے دیا اس فیصلے کے بعد؟ نہیں, حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. They should be there to protect نا. ان کو کمپیل کر دیا گیا بائی جوڈیشل آرڈر کہ آپ چپ کر کے بیٹھے, ان کو آنے دیں. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں وہ فائنل ججمنٹ جو ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ججمنٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب کا راستہ کھل گیا ہے. اب ان کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کیسے اچیو کریں گے اپنے مقاصد, اور اس کا نقصان کس کا ہوگا, میں ول ٹیل یو آگے وہ کیا ہوگا. بالکل, اس کے لیے ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے کہ راستے کھل گئے ہیں تو روڈ میپ عمران خان صاحب کا کیا ہے اور اس سے کس کا نقصان کس کا فائدہ ہوگا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. حکومت آمادہ تھی کہ وہ روکے گی, لیکن ان کے رستے میں سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم احترام کریں گے اور ہم ماننے کے پابند ہیں. سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا عمران خان صاحب کا رستہ کھل گیا, آسان ہو گیا. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو جگہ فراہم کرنے کی بات کی, H9 کا کہا, اٹارنی جنرل کو احکامات دیے, عمران خان صاحب نے اس بات کو ویلیو نہیں کیا, انہوں نے کہا ڈی چوک پہنچے. تو یہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے؟ جی, خان صاحب جب عوام پہنچ جائے گی وہاں تو ان کو کون روکے گا؟ آپ کا خیال ہے کوئی عدالت کا آرڈر روک سکتا ان کو؟ اب یہ جو آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک میں جو پہنچ گئے ہیں, جی یہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ یہ وہ جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پہنچنے کا, وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کیسے کر رہے ہیں. جی, خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج شام اپنے شہروں میں بھی نکلیں اور اسلام آباد اور پنڈی میں پوری طرح کوشش کریں ڈی چوک پہنچنے کی آج شام کو, کیونکہ میں انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ تک وہاں پہنچوں گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے وہاں پہنچنے کی. خوشخبری سنائی انہوں نے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے اور اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. ویری کانفیڈنٹ. حالانکہ سپریم کورٹ یہ کہا کہ ڈی چوک میں نہیں, ڈی چوک نہیں. تو خان صاحب کا تو موقف بڑا کلیئر ہے اور ان کے ساتھیوں نے وہی کیا ہے, وہ پہنچ گئے وہاں. ادھر سے حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم پابند ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر سے, ہم ان کو نہیں روکیں گے. انہوں نے آ کے ٹیک اوور کر لیا اور خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم وہاں پہنچیں گے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت ٹریپ ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, اب کیا میں کہوں, نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اب میرے سے آپ مت کھلوائیں, نہیں تو یہ مسئلہ بن جائے گا. اب سب کوئی بیوقوف نہیں ہے, لوگ سب کو سمجھ آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرضی, ایک آرڈر یہ ہے جو حکومت اوبے کر رہی ہے اور خان صاحب اوبے نہیں کر رہے, اور خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ عدالت یا کوئی عدالت خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی. کسی طریقے سے یہ نہیں کہے گی. اب بات تو یہ ہونا کہ ایک نیا آرڈر آ جائے عدالت سے کہ حکومت کو کہے کہ آپ ان کو روکیں, ان کو ڈی چوک مت آنے دیں. تو مگر ایسا آرڈر آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں آرڈر آتا ہے کہ نہیں آتا. کیونکہ خان صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ میں ڈی چوک جا رہا ہوں, عدالت کہہ رہی ہے آپ ادھر جائیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ادھر لے جانا چاہ رہے ہیں, مگر گورنمنٹ کو روک دیا. کسی کو آپ کیا سب کو ریلیز کر دیں, کوئی رکاوٹیں نہ کریٹ کریں اور ہٹ جائے سارا کچھ کھول دیں. تو بیسکلی عدالت نے تو اسلام آباد ہینڈ اوور کر دیا. اب جو بھی ہے, اب یہی صورتحال ہے, یہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے یہ. اب خان صاحب ان کی عدالت کی بات نہیں مانیں گے نا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کون منوائے گا عدالت کی؟ جب 1 لاکھ بندہ اسلام آباد ڈی چوک اور ہر جگہ پہ پہنچ جائے گا, پولیس آگے سے ہٹ جائے گی, تو وہ کس کی بات مانیں گے؟ کس کی کنٹیمپٹ ہوگی اس کے بعد؟ کسی کو بلایا جائے گا؟ آج تک تو کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ڈی فیکٹو ایک نئی ریالٹی آپ کے سامنے آ,
اور وہ جب آ کے وہاں بیٹھ جائیں گے اور اندر پارلیمنٹ کو بلایا ہوگا تو وہ میرے سے آپ پوچھ لیں کہ یہ کیا گیم ہوئی ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے. اوکے سو وی آر گنا کنیکٹ. یہ وہاں پہنچ گئے. نون لیگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب ول بی اے ونر ان آل دس بیکاز اگر یہ چھٹی ہو جاتی ہے اس حکومت کی آج نہیں کل نہیں پرسوں, اور عمران خان صاحب یہاں سے ڈیٹ لینے کے بغیر اٹھیں گے نہیں, اور ڈیٹ لے کے اٹھیں گے, اور پارلیمنٹ کے اندر سپیچز ہوں گی. جوائنٹ سیشن اسی لیے بلایا ہے کہ سینٹ کے اندر جو پی ٹی آئی ابھی ہے وہ آ کے یہاں ڈیمانڈ کریں الیکشنز. اچھا, لیکن اس میں تو کچھ ترامیم ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کے حوالے سے کروانے کا پلان ہے گورنمنٹ کا. ہاں, مگر وہ جوائنٹ سیشن سے تو نہیں کروانے نا, وہ تو ایک سمپل سی میجورٹی کے ساتھ وہ اسمبلی میں کر سکتے ہیں نا. اچھا, لیکن گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ ہم کل یہ ٹیبل کر دیں گے. وہ ٹیبل جو مرضی کر دیں, اب دیکھیں آگے ہوتا کیا اس گورنمنٹ کے ساتھ. اب چھوڑیں اس بات کو, یہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت ویری ویک, اور ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا. اور پہلے یہ گھر جانا چاہ رہے تھے, ان کو روک دیا اور کہا ابھی آپ مت گھر جائیں, ابھی پہلے یہ آئی ایم ایف کا کریں. انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف اسی صورت میں کریں گے, ہمیں 1.5 سال کی ایشورنس ملے. وہ ایشورنس ملی, اس کے بعد جب وہ ملی اور انہوں نے مفتہ کو وہاں بھیج دیا اور یہ تیاری کر کے بیٹھ گئے کہ ہم کریں گے. پھر عمران نے اجازت کہا کہ میں آ رہا ہوں, انہوں نے کہا گلی کوئی نہیں, فوج ہمارے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ہم روک دیں گے, رینجرز آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد عدالت نے راستے کھول دیے, سارے اسٹیبلشمنٹ غائب ہوگی, سارے غائب ہو گئے, اور حکومت ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے. اب وہ آ رہے ہیں اور وہ آ کے بیٹھ جائیں گے, اور وہ آ کے بیٹھ کے کہیں گے جی اب ہمیں الیکشن دیں. اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے سائن کریں, آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کریں, کیونکہ آئی ایم ایف کہتی ہے ہم کیئر ٹیکرز کے ساتھ سائن نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے, آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ پہلے ان شرائط پہ عمل کریں. تو ان سے یہ اب پلان یہ, اب میرے سے پوچھ لو آگے کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جو ان کو کہا کہ 1.5 سال تک آپ کو نہیں چھیڑیں گے, اس کا گارنٹر کون تھا؟ یہ جو نام پہلے آپ لے چکے ہیں وہی گارنٹر بنے یا؟ گارنٹر ہوتا کوئی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کر دیں اور آپ رہ جائیں, یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. ان کا کیا خیال تھا کہ عمران خان صاحب باہر ہی بیٹھے رہیں گے؟ ان کا یہ خیال کیا تھا کہ اتنی گالی گلوچ کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ ان کا کیا خیال تھا کہ یہ بڑے چہتے بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ تو انفارچونیٹلی یہ بس اب میں اور آپ کو نہیں. سیٹھی صاحب, تو مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا بنے گا پھر, جب ایک ٹیم ادھر سے ہے حکومت کی طرف سے اور ایک جو عدالت کے احکامات ہیں؟ سیدھی سی بات ہے عائشہ, اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر ہے کہ سائن کریں آئی ایم ایف کے ساتھ اور اس کے بعد بجٹ دیں. عمران خان صاحب آ گئے ہیں کہنے کے لیے الیکشن دیں, بیکاز یہ الیکشن نہیں دینی تھی نا, انہوں نے تو پورا جانا تھا. تو عمران خان صاحب کے ذریعے راستے کھول دیے گئے کہ وہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں اور ان کو کہیں کہ الیکشن دیں, نہیں تو میں نہیں جاتا اور دیکھ لیا جائے گا. ادھر سے پارلیمنٹ کھول دی گئی ہے, جوائنٹ سیشن شروع ہو گئے ہیں کہ جی بیکاز یہاں نیشنل اسمبلی میں تو پی ٹی آئی ہے نہیں ابھی, اب ہو سکتا ہے وہ واپس بھی چلے جائیں, یہ عین ممکن ہے ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اس وقت یہ کوشش ہے, خان صاحب مان جائیں گے. اگر خان صاحب مذاکرات جو کرنے جائیں گے نا ان کے ساتھ, جب یہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ یہی ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ ہمیں پوری ٹرم ملنی ہے. خان صاحب نے کہنا ہے کوئی ٹرم نہیں ملنی, اور یہ فائنلی وہی بات ہونی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جی جولائی کے اندر بجٹ کے بعد آپ الیکشن کال کریں. اچھا, اور اس کے بعد خان صاحب بھی گھر چلے جائیں گے, الیکشن کی تیاریاں ہو جائیں گی, اور یہ گورنمنٹ بھی گھر آ جائے گی اور یہ الیکشن کی تیاریاں ہو جائیں گی. اور یہ پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جی جولائی کے اندر آپ الیکشن کال کریں, سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائے, اور اس وقت ایک ایسی حکومت آئے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہو اور جو کہ فیصلے کروانے ہیں اس حکومت سے وہ کروا لیں. اور فری ایئر الیکشنز ہوں گے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. تو اب کیا الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, یہ اب ایک میرے سے ایک نیا سوال ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آگے روڈ میپ کیا ہے, ٹائم ہے یا اگلے سیشن؟ ہاں نہیں ہے ابھی ٹائم, لیکن الیکشنز ہوں گے سپتمبر اکتوبر ہی کیوں اہم ہے؟ دیکھیے اب تو یہ نون لیگ کے لیے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا نا, جی کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کو احساس ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اور وہ دیکھیے زرداری صاحب کا تو کوئی نقصان نہیں ہے اگر یہ گورنمنٹ گھر چلی جاتی ہے. زرداری صاحب اگلی الیکشن میں کیو لیگ کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ وہ نون لیگ کا ووٹ کاٹیں گے. ان کو تو چاہیے تھا یہ موقع کہ ان کو بلاول کا کوئی ایکسپوجر ہو جائے, جتنی دیر رہ سکے. اب 1.5 مہینہ اور شاید یہ کھینچ جائیں, اور کیونکہ زرداری صاحب تو یہی چاہیں گے کہ یہ ہو جائے. ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ان کی کوئی نقصان نہیں ہے. جی فرنٹ پہ تو عمران خان کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر الیکشن ہوتی ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن دیں, مجھے الیکشن دیں, مجھے الیکشن دیں. تو وہ جو کنسٹیٹیوئنسی ہے
فوج کے اندر اور باہر جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے الیکشن, وہ بڑے خوش ہو جائیں گے, لو جی الیکشن مل گئی, خان جیت گیا. اور یہ جو نون لیگ والے ہیں جو جن کو کہا جا رہا تھا, تجویز دی جا رہی تھی کہ آپ نہ پھنسیں, آپ باہر آئیں, الیکشن لڑیں اور یہ مشکل چیزیں فیصلے مت کریں, لیٹ دی ادرس ڈو اٹ. وہ ڈامک ڈول لوگوں کی اپنی پرسنل ایمبیشنز کے لیے وہ بیٹھے رہ گئے ہیں, اور وہ بیٹھے رہ گئے, اور اب ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ سب سے بڑا نقصان نون لیگ کا ہوگا اس کے اندر, یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا, اور کیا عمران خان کا اس میں کیا فائدہ ہے, وہ بینیفیشری ہوں گے اس ساری سچویشن کے. لیکن اس سے پہلے ایک سوال فرض کریں, ابھی عمران خان صاحب کی رخصتی جس انداز میں ہوئی, لیکن وہ ڈٹ گئے تھے آخر میں, انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا, پھر اس کے بعد جو بھی کہانیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, حقیقت کا علم بہت کم لوگوں کو ہے. شہباز شریف صاحب بھی اب اگر ڈٹ جائیں اور کہیں کہ میں نہیں جاتا, میں اپنی ٹرم پوری کروں گا, جیسے آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کے خیال میں اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, نون لیگ ڈٹ جاتی ہے اور آصف علی زرداری صاحب بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کچھ بھی نہیں, کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, راتوں رات فارغ ہو جائیں گے. کیسے؟ کمال کر رہی ہو, یہ تو جو تھوڑے عرصے بعد ہونا ہے وہ پہلے ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, اگر یہ خود نہیں جانا چاہیں گے, یہ ریزسٹنس کریں گے, تو ان کو ایم کیو ایم اور بلوچ کے جو ان کے ساتھی ہیں وہ چھوڑ دیں گے. ان کو ایک فون کال جائے گی, وہ چھوڑ دیں گے. اوپر سے یہ پریزیڈنٹ کہے گا ووٹ آف کانفیڈنس لو, یہ ووٹ آف کانفیڈنس کہاں سے لیں گے؟ اچھا, تو یہ فارغ ہو جائیں گے. تو سیٹھی صاحب کل عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کیا نا, کل سماعت بھی ہونی ہے, سپریم کورٹ کل دوبارہ بیٹھے گی, جائزہ لے گی. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ عمران خان کو کیسے روکے گی فرام اسٹیئنگ ان اسلام آباد. اگر عمران خان صاحب کو ڈی چوک سے بھی روک لیتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, اگر وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کرتے یہ مذاکرات کے ذریعے, تو اس وقت اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نون لیگ کی ڈیفیٹ ہے. اگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ یہ کہے گا کہ جی آپ کو ہم نے آنے دیا ہے, آپ جلسہ کریں اور اگلے دن گھر جائیں, اور حکومت کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ گھر نہیں جاتے تو ان کو نکال دیا جائے, تاکہ وہاں کی, اور یہ کہ جی ہم امن سے یہاں بیٹھے, وہ ہر روز وہاں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک ہی پریشر ہوگا, اور عمران خان صاحب کو کون روک سکتا ہے؟ کسی وقت بھی ان کے لوگ نکل سکتے ہیں اور وہاں ایک نئی کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کیسے اپنا آرڈر کو منوائے گا کہ آپ نے ڈی چوک میں نہیں ہونا اور آپ نے یہاں ہونا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جلسہ کر کے امن کے ساتھ کوئی توڑ ووڑ نہیں کرنی اور آپ نے گھر جانا ہے, جو کہ پہلے بات ہو رہی تھی. اس سے قبل کے جب یہ آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تو بابر اعوان صاحب وہیں کھڑے تھے اور وہ آرڈر لکھوا رہے تھے ایک قسم کا کہ جی یہ بھی لکھے اور یہ بھی لکھے اور یہ بھی لکھے, اور اس وقت وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں سے یہ آ رہا ہے کہ ہاں جی لکھا جا رہا ہے, آپ فکر کیوں کرتے ہیں, ریلیکس کریں آپ. تو بابر اعوان صاحب نے تو اپنا کام کروا لیا. سوال یہ ہے کہ کیا عدالت نے یہ لکھا ہے اس آرڈر کے اندر, یا کل لکھیں گے کہ جی نہیں اس کے بعد, اور کیا حکومت کو یہ اجازت ملے گی کہ اگر یہ گھر نہیں جاتے تو ان کو نکالا جائے وہاں سے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور جو مذاکرات کے بعد طے ہوگا اس کے لیے کیا کوئی ضامن بنے گا کہ اس پر عمل درآمد ضرور ہوگا, کیونکہ دونوں سائڈز تو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتی. دیکھیے ضامن تو کوئی نہیں بن سکتا نا, جب 1 لاکھ بندہ ہو تو ضامن کون بنتا ہے؟ عمران خان کو پتہ ہے اس بات کا. اچھا, اب انہوں نے آپ کے سامنے, آپ نے مجھے کلپ دکھایا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ وہاں جائیں, انہوں نے کہا نہیں ہم تو جا رہے ہیں ڈی چوک, یہی ہے نا. تو انہوں نے تو اوپنلی توہین کر دی ہے. تو کیا عدالت اس کا نوٹ لے گی؟ کوئی ایسے اقدامات اب پھر نئے آرڈرز کریں گے, یہ بینچ کل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ جسٹس کیسے نظر آتی ہے ہمیں یا نہیں آتی. دیکھیے عدالت کا نیت اچھی ہو سکتی ہے, کبھی بری نیت نہیں ہوتی. نیت یہی کہ جی فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف اسپیچ, وہ آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پرامن رہیں گے, ان کو آنے دیں آپ. میں نے خود کہا تھا کہ ان کو آنے دیں, اس لیے کیونکہ عدالت کے اس دن کے ریمارکس یہ تھے کہ آئیں احتجاج کریں ایک دن, اس کے اسپیچز کریں, اس کے بعد گھر چلے جائیں. ایسے ہی ہے نا. مگر اگر یہ ایسے نہیں ہوگا تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ بالکل. کیا ان کو روکے گی؟ کیا کوئی ہدایت ہوگی کہ کیا اگر عمران خان نہیں جاتا تو کیا عمران خان کو بلا کے جیل میں ڈالیں گے؟ عدالت کہے گی آپ نے توہین کی ہے. اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی, وہ تو عدالت کی حکم کی تعمیل کرے گی. مگر اگر وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے یا کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو وہ رانا ثناء اللہ کو بلا لیں گے, وہ شاید پرائم منسٹر کو بلا لیں, پھر کیا ہوگا؟ تو ایک طرف تو یہ, دوسری طرف وہ. تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کل کیا ہوتا ہے, کیسے انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے کیسے ہوتے ہیں. نہیں تو میں آپ کو بتا دوں, یہ تو سارا سوشل میڈیا جو ہے نا, یہ پوری کی پوری یہ بوجھ جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے اوپر ڈال دے گا, اور کہے گا کہ انہوں نے ایک سازش کی ہے اور یہ ان کی جوائنٹ سازش ہے, اور یہ جوڈیشری اور بدنام ہوگی اس سے.
اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، اور عمران خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جوڈیشری میری سائڈ لے، میری سائڈ لے، میری جی جی تو پھر وہی بات آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری کی ہم نے رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جوڈیشری کے آرڈرز کو سب کو فالو کرنا چاہیے. آرڈرز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ نظر آئے کہ جسٹس از بینگ ڈن، اس سیم ٹو بی ڈن. وہ ہے نا نظر ہوتا نظر آیا انصاف. مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا ہے کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو آپ کو ڈرائے یا دھمکائے تو اسی کے حق میں فیصلے آئیں یا آپ فیصلے دیں. یہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں پھر دہرایا. بہرحال شیخ رشید صاحب پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 5 دن بہت اہم ہے اور اس میں بہت اہم فیصلے ہو کر رہیں گے. فیصلہ IMF کے حوالے سے بھی ہونا ہے، فیصلہ عمران خان صاحب کے مطالبے کے حوالے سے بھی ہونا ہے. تو آنے والے دن کیا ہمارے لیے انفولڈ کرتے ہیں، اور کیا یہ سارا جتنا بھی اس وقت بکھرا ہے معاملہ یہ سمٹ سکتا ہے اگلے 3 سے 5 دن میں؟ سیٹھی صاحب سے جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. حکومت دبی دبی دکھائی دے رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بہت خوش، باڈی لینگویج بہت کانفیڈنٹ، اور ایسے میں شیخ رشید صاحب ایک بار پھر سے پر امید ہو گئے اور 3 سے 5 دن کی پیش گوئی کریں کہ اس میں بڑے فیصلے ہو کریں گے. کیا بڑے فیصلے ہونے والے ہیں 3 سے 5 دن میں؟ سیٹھی صاحب شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بڑے فیصلے میں نے اشارہ تو کر ہی دیا. بڑا فیصلہ یہی ہے کہ الیکشن کب ہوگی، اس سے اور کوئی چھوٹا فیصلہ ہے نہیں. نون لیگ سمجھتی تھی کہ الیکشن اگلے سال ہوگی نا، اسی لیے وہ ساری باتیں مان گئے. اب اگلے 5 دن کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا الیکشن کب ہوگی. اچھا. اور میں گارنٹی آپ کو کر رہا ہوں کہ اگلے سال نہیں ہوگی. نون لیگ کو اب الیکشن یا گھر آئے آج یا 6 ہفتے کے بعد یا 8 ہفتے کے بعد گھر آ جائے اور سائن کر کے آئیں، اور سائن کر کے آئیں گے. یہی فیصلے کروائے جائیں گے اور یہی فیصلے ہوں گے کہ جی الیکشن کب ہوگی اب. اور الیکشن یہ ڈیزالو کر کے آنا پڑے گا ان کو گھر. یہی ان کے اوپر اب پریشر ہوگا کہ اب ڈیزالو کر کے آئیں. اگر نہیں تو پھر ہم کھینچ لیں گے آپ کا پھٹے کھینچ لیں گے، تختے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی. اور یہ پھر اور عمران خان اور تکڑا ہو جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنا وقت جو ہے وہ پورا کر لیں. عزت سے چلے جائیں. عزت تو خیر نہیں، زیادہ بے عزتی مت کروائیں کیونکہ بے عزتی ہو جائے گی اگر آپ گریسفل ایگزٹ کر لیں. گریسفل ایگزٹ کیا، خود ہی اناؤنس کر کے بڑی جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں آپ. بات یہ ہے کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اور عمران خان بھی یہی چاہتا ہے کہ ان سے یہ سائن کروایا جائے IMF کا اور بجٹ بھی ان سے دلوایا جائے. ان کو گالی پڑے، اس کے بعد ان کو دھمکی دی جائے کہ اب نکلو نہیں تو ہم کھینچ لیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور یہ جو آگے 5-4 دن ہے ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ خود ہی کر لیں، نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. اور وہ موقع کیسے دیا جائے گا؟ مذاکرات کے تھرو. وہ مذاکرات پارلیمنٹ کے اندر بھی باتیں ہوں گی، کل وہ شروع ہو جائے گا نا. اب باتیں یہ پہلے یہ پہنچے تو صحیح وہاں. خان صاحب پہنچیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے، ہلیں گے نہیں. وہ پریشر اگلے 5 دن میں بنے گا. سپریم کورٹ اگر کہتا ہے کہ بیٹھے رہو تو بیٹھے رہیں گے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہ بیٹھو گھر چلے جاؤ، وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے، وہ بیٹھے رہیں گے. اچھا، اس کے ساتھ پریشر بلڈ اپ ہوگا گورنمنٹ کے اوپر کہ ساری کاروبار سارے بند. وہ آلریڈی پھر یہ میڈیا کی طرف سے پریشر آئے گا کہ جی یہ کیا ہوا، آپ فیصلہ کریں جی، اب گھر جائیں جی، اب آپ کیا ہو گیا، وہ عمران آ گیا، معیشت بیٹھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر جائیں سائن کریں. یہ سارا پریشر اس گورنمنٹ کے اوپر آئے گا. ان کو اب احساس یہ ہونا چاہیے یا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ان کے دے آر دا رولرز، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ اتنے ٹریپس سیٹ ہوئے ان کے لیے کہ ان کو سمجھ نہیں ہوا کیا. تو ٹریپ کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا کہ اس میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا. نون لیگ ول بی دا بگ لوزر. کیا عمران خان ونر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور سب سے بڑا ونر کون ہوگا؟ تو میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں آگے روڈ میپ کیا ہے، اور یہ سیو کر کے رکھ لیجئے گا، جب وقت آئے گا تو یہ دکھا دیجئے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت سے اس سال کی الیکشن کروائی جائے گی، کال کروائی جائے گی. اچھا، کیئر ٹیکرز آئیں گے اس سال، ابھی مہینے 1.5 کے اندر کیئر ٹیکرز آئیں گے. اگر یہ رہ جاتے ہیں 1.5 مہینہ، اگر ابھی بھی اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہ اور بات ہے، سائن کیے بغیر وہ اور بات ہے. مگر اگر ابھی یہ سائن کر کے 1.5 مہینہ رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ گھر آئیں گے، اور سارا یہ بوجھ جو آپ نے انہوں نے عوام کے اوپر دیا ہوگا وہ بھی یہ ساتھ لے کے آئیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن گیئر اپ ہو جائے گی الیکشن کے لیے، کیئر ٹیکرز آ جائیں گے. اچھا، پھر یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکرز نہیں جائیں گے گھر، کیونکہ کیئر ٹیکرز اگر آ جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھے گی کہ اب ہم نے کیئر ٹیکرز کو کتنی دیر رکھنا ہے.
اور کس قسم کی آگے ایکسپیریمنٹس ہم نے کرنے ہیں. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری پیشن گوئی ہے, اللہ خیر. تو اکانومی کا کیا ہوگا؟ کیئر ٹیکرز کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنی IMF نے. نہیں تو یہ سائن کر کے جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں چال کے جواب میں یہ کوئی چال نہیں چلے گی. ان کو پتہ ہی نہیں اب کرنا کیا نہیں کرنا. یہ بالکل بے بس ہو چکے ہیں. ان کی ساری جو پالیسیز تھی یہ فارغ ہو چکی ہیں. میں آج بڑا کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ان کے اندر پرسنل ایمبیشنز ہیں لوگوں کی, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. پرسنل ایمبیشنز ہیں یا کچھ دوست بھی ہیں؟ چلے جو بھی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ کیسے سیو کرے گے سچویشن, یہ مجھے نہیں پتا کہ سیو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب دیکھیے نا کس کانفیڈنس کے ساتھ رانا ثناءاللہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے ڈیفیٹ کر دیا, 7,000 ہو گیا. پتہ لگا اب کیا ہوا, وہ آگ لگ گئی ہے ڈی چوک پہ, وہ جی اسکرینز پہ عمران خان صاحب ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ الیکشن کال ہوگی, اس کے اندر فری ہینڈ سب کو ہوگا, کوئی اس میں ایشو نہیں ہوگا. مگر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جائے گی کہ جس کے ساتھ یا تو کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملے گی, نہ عمران خان کو میجورٹی ملے گی, نہ نون لیگ کو میجورٹی ملے گی, نہ زرداری صاحب اور کیو کو میجورٹی ملے گی, اور پھر ایک کھچڑی پکے گی جو اسٹیبلشمنٹ پکائے گی اور اپنے پسند کی حکومت کولیشن گورنمنٹ لے آئے گی. اس سے پھر اگلے فیصلے کروائے گی اکتوبر میں, نومبر میں, جو کہ جس کی ذکر ہم کر سکے ہیں پہلے. وہ بہت سے امپورٹنٹ فیصلے ہونے والے ہیں اور حسب معمول کام چلے گا. ٹھیک ہے. یا یہ ہوگا کہ اگر یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے اور یہ بھی جو آئیں گے وہ بھی ہماری ساری بات نہیں مانیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری سے اجازت لے کے, یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ کیئر ٹیکرز کو ایکسٹینڈ کرنا, اس کے لیے راستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اور کیئر ٹیکرز اگر ایکسٹینڈ ہو جائیں گے, سارا IMF کا پروگرام وغیرہ جو کہ ان سے سائن کروانا چاہ رہے ہیں, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ اور راستے سے کروا لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور وہ کام چلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے, دوبارہ نہیں بنیں گے. ان کو کبھی میجورٹی لینے نہیں دیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کبھی میجورٹی نہیں لینے دے گی. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے نون لیگ کو کمزور کرنے کے لیے, عمران خان کو سٹیبل کرنے کے لیے, کہ تاکہ کیونکہ ان کا اتنی بڑی کنسٹیٹیوسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ان کو بھی یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے ہیں, ان کا بھی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں الیکشن کروا دیں یا ایٹ لیسٹ اس کی طرف جائیں. وہ آگے کیا ہوتا ہے, کرائسس کو آ جاتی ہے, کچھ یہ ہو جاتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی فائنینشیل ایمرجنسی لگانی پڑ جاتی ہے, کچھ کرنا پڑ جاتا ہے, وہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا. تو الیکشن کی طرف آپ جائیں گے, الیکشن کی تیاریاں ہوں گی, یا الیکشن ہو جائے گی اور سپلٹ گورنمنٹ آ جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ اپنی پسند کی حکومت بنا لے گی, ایک نئی ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ کرے گی, یا یہ کہ کسی کو نہیں آنے دے گی اور وہ کیئر ٹیکرز کو چلائے گی جب تک باقی چیزیں. اور یہ کیسز جو ہیں سب کے رہیں گے, اور عمران خان کے اوپر بھی کیسز آ جائیں گے, تو اب سب کو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سنبھالنا پڑے گا. ڈیوائیڈ اینڈ رول. بالکل, یہ دس از دی اسٹیبلشمنٹ کا پلان. اب یہ آگے کیا ہوتا ہے, آپ یہ میری رائے یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ کہا تھا. یہ سٹیبلٹی آ جائے گی نا اس کے ساتھ. کس طرح کی سٹیبلٹی سے؟ یہ ساری سیاسی جماعتیں بزی ہو جائیں گی الیکشن کے اندر, ادھر وہ IMF کا پروگرام شروع ہو جائے گا, پیسے آنے شروع ہو جائیں گے, معیشت ریسٹور ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد اپنے پسند کی حکومت آ جائے گی, اس میں نہ عمران خان ہوگا نہ نواز شریف ہوگا. تو اور آپ کو کیا چاہیے, اسٹاک مارکیٹ چڑھے گی, اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے گی, اور اللہ خیر صلی اللہ. اچھا, تو ایسے میں جو استعفے دے کے باہر بیٹھے ہیں وہ پارلیمنٹ جانے کا دوبارہ سوچ سکتے ہیں اگر مشاورت ہی کرنی, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کچھ قوانین پاس کروانے ہیں تو یہ. اب یہ دیکھیے نا, انہوں نے آلریڈی 1.5 مہینہ ضائع کر دیا نا اس حکومت میں, تو بہت سے قانون تھے جو کر سکتے تھے, ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے. ان کا یہ خیال تھا ہم 1.5 سال رہیں گے. اتنی بیوقوفی میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو 17 جولائی کو جو ضمنی الیکشن اناؤنس